बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 जुलाई और दिन है हफ्ते का। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस मिशन में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इस मिशन में उनको ट्रंप की भी एक हिमायत हासिल है और उनके पाकिस्तान आने से पहले ही तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है। और ट्रंप की जानिब से बराह रास्त ये मुतालबा आर्मी चीफ से अब कर दिया गया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे, लीड भी करेंगे तहरीक को, और उसके बाद अडियाला से इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। रिहा किए बगैर वो दोनों पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। क्या इस वक्त प्लान कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सलमान और कासिम के पाकिस्तान आने का मकसद क्या है? उनके पीछे सपोर्ट क्या है? ट्रंप की जानिब से क्या बराह रास्त जो मुतालबा है वो आर्मी चीफ से किया गया है? ये तमाम तर चीज़ें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इम्पोर्टेंट इजलास हुआ है जुडिशल कौंसिल का। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अदलिया में फौजी अदालतों के फैसले भी चैलेंज हो चुके हैं और काबिल समात करार दे दी गई हैं। जो अपीलें हैं जिनको सजाएं हुई थी, उनकी अपीलों को एक्सेप्ट किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। सलमान और कासिम के पाकिस्तान आने के ऐलान के साथ ही बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप यूँ कहें कि एक जो जान है इस वक्त वो डल गई है। एक नई, अब वो कहते हैं ना कि एक नई रूह फूंक देना तहरीक इंसाफ के अंदर। और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो ये तहरीक का ऐलान किया हुआ, इसमें ना सिर्फ एक नई रूह फूंकी है बल्कि इसमें मजीद जो जान है वो डाल दी है। आज एक बड़ा जो काफिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सड़कों के ऊपर निकला है। पुलिस की जानिब से उनको रोका जा रहा है। इवन के जो लोग फूल भी बरसा रहे हैं उस काफिले के ऊपर, उनको भी अरेस्ट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो अब भी निकल रहे हैं। और अभी तो तहरीक का आगाज़ होना है। ये तो अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लीडरशिप है, आप इसको दिखावा कहें, जो कुछ भी कहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इन तमाम इख्तलाफात और सवालात को पीछे रखते हैं और जो तहरीक है इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर हम जो फोकस है वो रखते हैं। तो एक कामयाब शो करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी तक कोई कॉल ही नहीं दी गई और एक कामयाब शो करने में जो है ये लीडरशिप वो कामयाब हुई है। आलिया हमजा कहती है कि इस मरतबा कारकुनान गोलियां नहीं खाएंगे, हम गोलियां जो है वो खाएंगे और हम फ्रंट पर होंगे। और इस मरतबा जो क़यादत है जो कि लीड करेगी इस तहरीक को, वो अली अमीन गंडापुर या वो लोग नहीं होंगे जिनके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और इमरान खान साहब के बेटे जब पाकिस्तान आकर इसको लीड करेंगे, या आप यूँ कहें कि इसमें शिरकत करेंगे, वो लीड बेशक ना करें, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक पहले लीडर लेस रही है, कोई उनके पास हिदायत नहीं थी, तो वो अब लीडर लेस एटलीस्ट नहीं होंगी। इमरान खान के बेटे जहाँ पर खड़े होंगे, लोग भी वहाँ पर ही खड़े होंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि दोनों जो खान साहब के बेटे हैं वो पाकिस्तान यूं ही नहीं आ रहे। आखिर आप सोचिए कि 700 दिनों से ज़्यादा हो गया इमरान खान साहब को अडियाला जेल में, तो इस वक्त 700 दिनों का वेट क्यों किया गया कासिम और सलमान की जानिब से? और अब वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान आने का उनका मकसद क्या है? उनको तो धमकियां दी जा रही हैं गिरफ्तारी की, और उनको जो है वो यहाँ तक कोशिशें की जा रही हैं कि उनके जो वीज़ाज़ हैं वही हम उनको अलाउ ना करें, उनको वीज़े जो हैं वो पाकिस्तान अगर जारी ना करे तो वो कैसे पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि इसके पीछे ट्रंप की भी एक सपोर्ट है, और ट्रंप की ऐसे सपोर्ट है इस कि आर्मी चीफ के साथ जो ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वो कहानी आपको मैं बताता हूं कि क्या उसमें डिस्कस हुआ इमरान खान साहब के हवाले से और क्या मुतालबा किया गया रिहाई का। फिर आपको समझ आएगी कि ट्रंप की सपोर्ट किस तरह से है और दोनों जो साहबजादे इमरान खान साहब की ये अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो पहले तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ सहाफ़ियों की जानिब से खबरें दी गई कि इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ। अब अमेरिका की साइड से एक वेबसाइट है जी, वहाँ से खबर सामने आती है और इमरान खान साहब का जो मामला है वो डिस्कस हुआ है। और ट्रंप ने ये मुतालबा भी किया है या हिदायत भी की है आर्मी चीफ को कि इमरान खान साहब वाला जो मामला है या
عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی ایشو ہے اس ایشو کو جلد حل کیا جائے. اور پاکستان سے بھی جو خبریں آئی تھیں ان خبروں میں بھی یہی بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس حد تک جو بات ہے اس کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا, اور جو یہ موقف ان کے سامنے رکھا گیا جی کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب ملوث ہیں, اس موقف کو بظاہر انہوں نے مسترد کیا اور کہا ہے جی کہ یہ معاملے کو حل کریں. اب اس سے اگلی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی وہ مزید حوصلہ افزا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے آرمی چیف کو کہ ان کے جو حمایتی ہیں, یعنی کہ ٹرمپ کے جو حمایتی ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے, جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کا یہ مطالبہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا, اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ضرور جو کوشش ہے وہ کروں گا. اور یہ ایک نئی جو اس میں ایڈیشن ہے اس اندرونی کہانی, اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں ایک نیا ایک جو ہے وہ ایڈیشن سامنے آیا کہ ٹرمپ نے مزید یہ جو گفتگو ہے وہ آرمی چیف سے کیا, اور یہ امریکی ایک ویب سائٹ ہے اس کی جانب سے جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا. تو ایک جو دعویٰ ہے وہ دونوں پاکستان اور امریکہ دونوں سے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں وہ کلیئر ہو گیا, اور دوسرا مزید جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کنسرن ہے, اس نے وعدے کیے ہیں, اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ٹرمپ اب یہ جو کوشش ہے اس کی جانب سے کی جا رہی ہے. اب ناظرین مزید اس میں آپ کو بتاتا چلوں جی سپورٹ کیسے ہے. ایک تو ٹرمپ نے بھی کہہ دیا, اور اب جب قاسم اور سلمان بھی آئیں گے تو مزید ان کے حوالے سے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ تحریک کو روکا جائے, یا عمران خان صاحب نے جو تحریکی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے اس اناؤنسمنٹ کو یا اس تحریک کو کچلا جائے, کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس سے ٹرمپ کی جو ناراضگی ہے وہ ایک بظاہر لگتا ہے جی کہ وہ مول نہیں لی جائے گی. تو یہ وہ سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے بھی حاصل ہو گئی ہے. اب قاسم اور سلمان جو امریکہ جا رہے ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے جی, انہوں نے وہاں پر کچھ عام عہدیداروں سے, امریکی عہدیداروں سے, بڑے عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنی ہیں, سینیٹرز سے ملاقاتیں کرنی ہیں, امریکی صحافیوں سے, بڑے چینل کے صحافیوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں, ہیومن رائٹس کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ 15 تاریخ کو ہیومن رائٹس کا ہی ایک امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں پاکستان کی صورتحال, جو کچھ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا, جو انسانی حقوق کی وائلیشن, ظلم, جبر, فسطائیت کے جو پہاڑ توڑے گئے, جو سیاسی انتقام کا نشانہ عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے, جعلی مقدموں میں جو عمران خان صاحب اندر ہیں, جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا گیا, یہ ساری جو رپورٹ ہے یہ ڈسکس کی جائے گی. اور اس اجلاس میں بھی کہا جا رہا ہے جی کہ قاسم اور سلمان شرکت کرنے کے بعد شرکت کریں گے اور مزید اپنا جو مدعا ہے وہ اٹھائیں گے. آلریڈی امریکہ میں جو کانگریس ہے, اور اس میں کانگریس کے ممبرز بھی ہوں گے, کانگریس میں آلریڈی آرمی چیف پر پابندی سے متعلق بل جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس میں 6 مہینے کا وقت ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم اس میں جو ہے وہ لگتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ولسن کی جانب سے مسلسل فری عمران خان کا مطالبہ آتا ہے, ٹرمپ کی حکومت بننے سے پہلے جو ہے وہ رچرڈ گرینل کی جانب سے فری عمران خان صاحب کی ٹویٹس آتی ہیں, تو یہ ٹویٹس ویسے ہی نہیں کی جا رہی ہیں. تو یہ سپورٹ لے کر اور یہ ان لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ لے کر یا وفد لے کر قاسم اور سلمان جو ہے وہ یہاں پاکستان آئیں گے, اور یہ سارے لوگ امریکی ایمبیسی میں رکیں گے, اور جو ایکٹیویٹیز ہوں گی قاسم اور سلمان کی وہ ڈیالہ جیل جائیں گے, تو اس کی پوری بھرپور کوریج انٹرنیشنل میڈیا کرے گا, اور یہ وفد بھی ساتھ ہوگا. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ اس وفد کے اوپر پنجاب پولیس ہاتھ ہی ڈال دے. کیسے ڈالی جا سکتی ہے جب کانگریس کے لوگ آئیں گے, وہاں کے سینیٹرز آئیں گے, قاسم سلمان ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ صرف اور صرف دھمکیاں ہیں, بلکہ ان کی دھمکیاں میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جی. یہ رانا ثناء اللہ یہ کیا کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے کہا تھا نہیں گرفتار ہوں گے, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی, وہ گرفتار ہوں گے. اس کے بعد یہاں جو برطانیہ کا سفارت خانہ ہے وہ ان کو بازیاب کرائے اور واپس لے کر جائے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. پہلے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جی کہ آپ کو گرفتار کریں گے, پھر ساتھ ہی اپنی دھمکیوں سے خود ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ برطانوی جو سفارت خانہ ان کو بازیاب کروا کر لے کر جائے گا. حامد میر صاحب اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے پاکستان آنے کے اعلان سے ایک تھرتھری مچی ہوئی ہے. تھرتھری کیا مچی ہوئی ہے, پی ٹی آئی میں ایک نئی جان اس وقت ڈل گئی ہے, اور وہ لیڈرشپ جو بظاہر کمپرومائزڈ ہے یہاں پر, وہ
کیونکہ جتنے بھی احتجاج پہلے ہوئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بہت سارے سوالیاں نشان بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی تھر تھری مچی ہوئی ہے کہ اب اس پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ وہ بے شک اس میں لیڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ پیچھے ہوتے ہیں، کوئی اس سے فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے جا رہا۔ تو یہ حامد میر صاحب جو ہے ان کی جانب سے بھی اس قسم کا جو تجزیہ ہے جی وہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے جی کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کے فیصلے چیلنج ہو گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے یہ خبر سامنے آئی ہے جی، کچھ جو مجرمان تھے جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے فیصلہ چیلنج کیا ہے، تو ان کی جو درخواستیں ہیں وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور قابل سماعت قرار دینے کے اوپر جو نوٹسز ہیں وہ بھی ایشو کیے جا چکے ہیں۔ تو دیکھیں جو ہائی کورٹس ہیں وہ اب ان کیسز کو کس طرح سے سنتی ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا چلو جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا آج اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کل 24 جو شکایات تھیں جی ان کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات کو فارغ کر دیا گیا، نمٹا دیا گیا، کوئی ان میں کارروائی نہیں ہوئی، اور 5 شکایات کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل وہ فورم ہے جہاں پر اگر آپ کو ججز کے حوالے سے کوئی شکایت ہے تو آپ ریفرنس دے دیں، یا آپ کو جو شکایت ہے وہ لے کر چلے جائیں ثبوتوں کے ساتھ، اور وہاں پر ججز کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے، اور کوئی جج جو ہے وہ اگر گلٹی ہوتا ہے تو پھر اس کو عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ مظاہر نقوی جو ہیں، مظاہر نقوی یا نقوی نام تھوڑا میں بھول رہا ہوں، تو ان کو اسی طرح سے سپریم کورٹ کے وہ جج تھے، تو ان کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا تھا اپنے عہدے سے۔ تو بہرحال جی 19 شکایات ہیں جی ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور 5 شکایات کو مؤخر کیا گیا کہ اگلے اجلاس میں ہم سنیں گے۔ اب اس میں ایک اور بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن ججز کے حوالے سے شکایات دائر ہوتی ہیں اور وہ شکایات پر جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ملتے یا وہ بے بنیاد ہوتی ہیں اور ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو جن ججز کے اگینسٹ وہ شکایات ہوتی ہیں ان کے نام ہم سامنے نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے جی، لیکن جو ججز کو سزائیں ہو جائیں تو ان کے نام جو ہیں وہ پھر وہ خیر ایٹومیٹیکلی خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سب کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے تو نام تو سامنے آتے ہیں، طاقتوروں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے تو نام سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے سابق ڈی جی اے ایس آئی جو ہیں جنرل فیض حمید، ان کے اگینسٹ جب کارروائی ہوئی تو ان کی بھی ڈیٹیلز جو تھیں وہ سامنے آتی رہی۔ تو آخر ججز کو کیوں بالا تر اس طرح سے رکھا گیا جی کہ ان کے اگینسٹ شکایت ہے اور وہ کارروائی ہوتی ہے تو ان کا جو نام ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا جاتا۔ تو بہرحال جی یہ عدلیہ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے اس کی جو صدارت ہے وہ کی ہے۔ تو یہ جی اب تک کی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھی۔ جو ایک جوش اور ولولہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں پبلک میں سلمان اور قاسم کے اعلان کے بعد، تو ایک جو پاکستان تحریک انصاف تحریک بھی چلا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے، اور مائنڈ گیم میں ان کا ان سے بہت آگے ہوں، یہ مائنڈ گیم میرے سے نہیں جیت سکتے۔ یہ وہ چیز عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے ثابت کی ہے، کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس ایک فیصلہ تھا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے، اتنا گھٹن زدہ ماحول ہے، جرم جبر فسطائیت آئین و قانون ہے نہیں، جس کو چاہے اٹھا لیتے ہیں، تو وہ آئیں گے۔ اگر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کیا کریں گے؟ عمران خان دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو یہ بھی تانا دیا جاتا تھا جی کہ آپ لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پر لے کر آتے ہیں جی، آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ سڑکوں پر آئیں؟ تو اب قاسم اور سلمان جب آ رہے ہیں پاکستان تو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ سیاسی چوزے ہیں، اور جو ہے وہ یہ یہاں پر آ کر وہ کیا کر لیں گے؟ اگر وہ یہاں پر آ کر کچھ نہیں کر سکتے تو پہلے جو آپ اپنے تانے دیتے تھے کہ وہ نہیں، عمران خان کے بیٹے کیوں نہیں آتے، تو وہ پہلے آپ واپس لیں چیزیں، اس کے اوپر معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد وہ اب یہاں پر آ رہے ہیں، اور اگر وہ سیاسی چوزے ہیں تو کیوں آپ ان کو دھمکا رہے ہیں جی کہ ہم گرفتار جو ہے وہ کیا جائے گا، ویزے ہم نہیں دیں گے؟ بھئی ان کو آنے دیں، وہ آ رہے ہیں، والد سے ملنے آ رہے ہیں، وہ پرامن جو تحریک ہے وہ چلائیں گے، اس میں شامل ہوں گے، تو کیوں ان کو آنے سے روکا جا رہا ہے، اور کیوں ان کے آنے سے جو چیخیں ہیں اس منتخب رجیم کی وہ نکل رہی ہیں؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں عمران خان کے دونوں صاحبزادے سلمان اور قاسم، جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی آپ اصل میں سیاسی چوزے ہیں، بلکہ
سیاسی چوزے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ چوزا بھی بڑا ہوگا، اب اس سے بھی کہیں چھوٹے جو ہے وہ اس وقت ہو گئے ہیں. عوام میں آپ کی کیا پاپولیرٹی ہے، مہنگائی کہاں پر جا رہی ہے، تو ان کو اپنا جو ایک وہ ہندی میں لفظ ہے نا کہ انت نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں وہ نکل رہی ہیں. مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.